आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स एक बार फिर बेकाबू हो रहे हैं और एक बार फिर ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स शहरियों पर क़यामत ढा रहे हैं। मुतवस्सित इलाकों से लेकर पोश इलाकों तक शहरी कहीं भी महफूज नहीं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स की देदा दिलेरी इस कदर बढ़ गई है कि अब मासूम शहरी सिर्फ लुट ही नहीं रहे बल्कि बेदर्दी से दिन दहाड़े मारे भी जा रहे हैं। ATM से पैसे निकलवा कर अफराद हों निकलने वाले या सिग्नल पर रुकी फैमिलीज़, मज़ाहमत की शक भी हो जाए और मज़ाहमत ना भी हो, कई वाक़यात हुए हैं जिनमें दरिंदा सिफत क्रिमिनल्स ने जान ले ली और अपने जो मज़लूमीन थे उन पर हमला कर दिया। सिर्फ पीर के रोज़ शहर में मज़ाहमत पर क्रिमिनल ने 4 मासूम शहरियों की जान ली और 5 को ज़ख्मी कर दिया। मैं फिर कहूँगा कि बग़ैर मज़ाहमत के भी वाक़यात हैं जिनमें कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने गोलियाँ मारी। इस साल के पहले 3 महीनों में मज़ाहमत के दौरान 30 अफराद अपनी जानों से जा चुके हैं। इसके अलावा डकैती वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि कराची में 50% स्ट्रीट क्राइम 30 मखसूस थानों की हदूद में हो रहे हैं और उन्होंने इन थानों के SHOs को कहा है कि स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाएँ वरना घर जाएँ। हकीकत यह है कि 2 करोड़ से ज़ायद आबादी के कराची की रिवायती अंदाज में पुलिसिंग करना नामुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2016 में सिंध हुकूमत को शहर में 10,000 सर्विलेंस कैमरे लगाने का हुक्म दिया था, जिन पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ है। कराची में पिछले माह के दौरान गाड़ियाँ छीनने के वाक़यात भी हुए हैं और तकरीबन 110 गाड़ियाँ छीनी गई। इसके अलावा मोटरसाइकिल छीनने के वाक़यात भी मुसलसल हो रहे हैं। यानी शहर में हर 5 घंटे पर एक मोटरसाइकिल छीन ली जाती है। इसके साथ शहरियों से 1800 के करीब मोबाइल फ़ोन वगैरह छीने गए हैं। रोज़ाना शहर में तकरीबन 60 वारदातें होती हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और कहीं अक्सर रोज़ ऐसा होता है कि 100 वारदातें हो जाती हैं। हुकूमत सिंध और कराची पुलिस को सर जोड़ के बैठना होगा। इस पूरी कैफियत को भरपूर अंदाज से इसका मुकाबला करना होगा और देखना होगा कि किस तरह से और किस हिकमत अमली से करोड़ों शहरियों को इन डाकुओं, लुटेरों और कातलों से बचाया जाए। इतनी पुलिस है शहर में, इतनी एजेंसियां काम कर रही है, लेकिन दिन दहाड़े जो है ना मतलब ये लूट के ले जाते हैं लोग। गाड़ी के बीच में बैठे बैठे 2 मिनट में आए, लेके चले गए सारा कुछ। दोस्त बैठे हुए थे घर के बाद, उन दोनों जैसे मोबाइल हाथ पकड़े, पीछे से एक बाइक है, उन्होंने गन सर के ऊपर रखी और बोला कि दोनों चीज़ें दे दो और वो लेके चले गए। It happened once with me. My bike papers were taken, my wallet was taken, my mobile. सुबह 6 बजे का वक्त था और 8 लोग आए थे और पूरे होटल को गन पॉइंट पर लूट के चले गए। कराची में जारी इस कैफियत पर और इस इंतहाई तशवीशनाक कैफियत पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह के मुशीर कानून और तर्जुमान हुकूमत सिंध जनाब मुर्तज़ा वहाब। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब, आप ख़ुद कराची के रिहायशी हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो कैफियत मैंने बयान की है यकीनन ये इतनी ही तशवीशनाक है। क्या आप एग्री करेंगे इस बात से? कामरान साहब, आपने जो अपने इंट्रो में सारी बातचीत की वो हक़ाइक़ पर मबनी है कि बिल्कुल एक स्ट्रीट क्राइम का इशू है शहर के अंदर जिसको मज़ीद मौसर तरीके से काबू पाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप माजी पर नज़र डालते हैं तो जितनी बुरे हालात इस शहर ने देखे हैं उससे बहुत बेहतर सिचुएशन है। इतनी सिचुएशन कोई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई। जो आपने फोकस किया है कि इस तरह के क्राइम्स होते हैं ये भी हक़ाइक़ पर मबनी है, लेकिन मैं इसका एक काउंटर वर्जन आपके सामने देना चाहूँगा कि इसी सिंध पुलिस ने, कराची पुलिस ने 3483 जो डाकू हैं, डकैत हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, इनको पिछले 5 माह में या तो रंगे हाथों गिरफ्तार किया है या रिपोर्टिंग के बाद उनकी सर्विलेंस करके उनको गिरफ्तार किया गया है। 48 ऐसे मर्डरर्स थे जिनको गिरफ्तार किया गया है, 23 ऐसे किडनैपर्स हैं, 20 ऐसे एक्सटॉर्शनिस्ट हैं और 928 ऐसे एब्सकॉन्डर्स हैं जिनको सिंध पुलिस ने, कराची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि हाँ स्ट्रीट क्राइम एक इशू है, स्ट्रीट क्रिमिनल्स एक इशू है, लेकिन बुनियादी तौर पर एक चीज़ मैं यकीनन तस्लीम करना चाहूँगा कि पुलिस की कारकर्दगी यकीनन बेहतर हो रही है, पुलिस का निज़ाम बेहतर हो रहा है। हमने बाकायदा इस पर एक प्रोग्राम किया है और कराची में पुलिस का निज़ाम पहले के मुकाबले में यकीनन बहुत बेहतर है। लेकिन बहरहाल जब इस किस्म के वाक़यात हो, स्ट्रीट
اس طرح کی اسٹریٹ کرائمز ہوں جس میں لوگوں کو مار دیا جائے, بغیر مزاحمت کے مار دیا جائے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایسے کیسز ہیں. بہرحال ذمہ داری جو ہے وہ پولیس کی ہے, بہرحال ذمہ داری حکومت کی ہے کہ شہریوں کو اس دہشت سے آزاد کرائیں. تو اس سب کے باوجود اب کیا ہو رہا ہے اس سے نمٹنے کے لیے؟ کامران صاحب, آپ نے کہا بہرحال ذمہ داری پولیس کی ہے, حکومت کی ہے 100%. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے, پولیس کی ہوتی ہے. اور اسی لیے میں نے آپ کو وہ نمبرز دیے کہ پچھلے 5 ماہ میں کراچی پولیس نے کیا کارروائی کی ہے. اس کے اندر ہمیں سکسیسز بھی ملتے ہیں, ایٹ ٹائمز فیلیئرز بھی ہوتے ہیں. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پولیس ایک مؤثر انداز سے, متحرک انداز سے کام کر رہی ہے. ماضی میں غلام نبی میمن صاحب نے کراچی پولیس کے لیے بڑا اچھا کام کیا. اب عمران یعقوب منہاج صاحب اسی طریقے سے پرو ایکٹیو انداز سے کام کر رہے ہیں. اور یہ جو کرائم کا گٹھ جوڑ ہے نارکوٹکس کے ساتھ, کیونکہ اصل میں نارکوٹکس ہے جو اس کرائم کو فنڈ کرتا ہے, اس کے اوپر بھی بڑا متحرک انداز سے کراچی پولیس کام کر رہی ہے. بہت ساری سکسیسز اوور دی لاسٹ 10-14 ڈیز ہم نے اچیو کیے, کچھ اور ہم کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ان چیزوں کو بہتر کیا جائے گا. بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کامران صاحب کہ کرائم رپورٹ ہو رہا ہے, کرائم ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے, اس کی انویسٹیگیشن اچھی طریقے سے ہو رہی ہے, اور یہ گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں, وچ شوز کہ پولیس جو ہے اچھے انداز سے کام کر رہی ہے. بٹ ہاں, جہاں پرفارمنس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں بھی کی جائیں. بالکل, میں اس بات کو دہراتے ہوئے کہ یقیناً بہتر کارکردگی کر رہی ہے پولیس کا نظام, بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے, کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں, یہ سب کچھ ہے, بہت پازیٹیو چیز ہے. اور جس طرح سے پولیس کو خود مختاری دی گئی ہے, یقیناً یہ سب بہت پازیٹیو چیز ہے. لیکن بہرحال ان کی جو اسسٹنس چاہیے, جو ان کو سپورٹ چاہیے, جو حکومت سندھ کو دینی ہے, کیونکہ صرف یہ نظام نہیں, اس کے لیے ساری دنیا میں سرویلنس سسٹم ہیں, سیف سٹیز ہیں, کیمراز ہیں. اس میں حکومت سندھ کی بڑی ناکامی ہوئی ہے. اور مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں آپ کو دوبارہ یاد دلا سکوں کہ حکومت سندھ نے اپنی کیا ذمہ داریاں تعین کی تھی طویل عرصے کے بعد, اور وہ پوری نہیں ہوئی. یہ بالکل حقیقت ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو پایا. یہ اکتوبر 2018 میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بورڈ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں. اس میٹنگ میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پروجیکٹ کو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں نہیں کریں گے. سندھ گورنمنٹ اپنے فنڈز کو بروئے کار لاتے ہوئے, اپنی ایفرٹس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرے گی. یہ فیصلہ اکتوبر میں ہو چکا تھا. آج ایپیکس کمیٹی کو اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرایا گیا, نمبر 1. نمبر 2, اس بات کا تعین کیا گیا کہ ہم سٹارٹ کریں ایک پائلٹ پروجیکٹ ریڈ زون کے ایریا سے اور جو کراچی کے اہم مقامات ہیں, تاکہ ہم ایک ٹارگٹ کے ساتھ چلیں, تاکہ اس ٹارگٹ کو ہم پراپرلی اچیو بھی کر سکیں. اور کام سٹارٹ کیسے کریں گے, سندھ گورنمنٹ سٹارٹ کرے گی. یہ بھی فیصلہ کیا گیا جو آلریڈی سرویلنس کیمراز ہمارے لگے ہوئے ہیں 2700 کیمراز کے ساتھ ساتھ جو اور سیوک اتھارٹیز کے آپ کے کیمراز ہیں ان کو بھی ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے, تاکہ آپ بہتر طریقے سے اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکیں. انشاءاللہ بہت جلد اس پر کام شروع ہوگا. 10,000 کیمرے اور کوئی 2,000 کے قریب لوکیشنز آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں, اور انشاءاللہ اس پر ضرور کام ہوگا. خان صاحب, اس کا انیشلی شروع ہو جائے گا یہ جو رواں سال ہے اسی میں انشاءاللہ. آپ نے دیکھا نہیں ہوگا, یہ آپ کی گفتگو جو تھی یہ دسمبر 2018 کی تھی. ناصر شاہ صاحب کی گفتگو جو تھی یہ اگست 2020 کی تھی, گزشتہ سال کی. آپ کا تبصرہ. کامران صاحب, میں نے کبھی غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کیا, اور اگر آپ وہ جو میرا کلپ سنا رہے تھے اس میں بھی میں نے کہا کوتاہی ہوئی ماضی میں, اس کو اس طریقے سے کام نہیں کیا جا سکا. میں بتانا آپ کو یہ چاہوں گا, پھر سندھ گورنمنٹ کو کچھ کنفیوژن تھی کہ آیا سیف سٹی پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے یا 10,000 کیمروز کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. ایونچولی یہ معاملہ ریزالو ہوا, ایپیکس کمیٹی کے ذریعے ریزالو ہوا. جو قانون سازی کرنے کی ضرورت تھی قانون سازی کر لی گئی ہے. ایک وفاقی ادارے کو اس حوالے سے کانٹریکٹ آؤٹ کر دیا گیا, اور کانٹریکٹ کی سائننگ سیریمنی بھی ہو چکی ہے. تو پروسیس پر گامزن ہے, یہ چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو گزارش یہ کرنا چاہوں گا کامران صاحب, اپنی پریشانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور آپ کے ذریعے پبلک کو بتانا چاہوں گا کہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس پورے پاکستان میں اس وقت سٹینڈ سٹل پہ آ گیا ہے. کوئی سرکاری افسر, کوئی بیوروکریٹ دستخط کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے, بیکاز اس کو یہ اب احساس ہو گیا ہے کہ جہاں وہ کسی فائل پر دستخط کرتا ہے بعد میں زندگی بھر کے لیے اس کو نیب کی انویسٹیگیشن, FIA کی انویسٹیگیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ کچھ باٹل نیکس ہیں, کچھ پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ڈیسیجن میکنگ پروسیس لمبا ہو جاتا ہے, التوا کا شکار ہوتا ہے. دوسری میں ایک اور گزارش آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ اسٹریٹ کرائم کا ایک اور عنصر ہے گاڑیوں کی نمبر ایکسائز. وہ نمبر پلیٹ جینوئن نہیں ایشو کر پاتی, جس کی وجہ سے لوگ فیک نمبر پلیٹس لگاتے ہیں جو کہ پھر کرائم میں انوالو ہوتی ہے. سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ NRTC جو کہ وفاقی ادارہ ہے,
چاروں صوبوں نے اور وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اپنے نمبر پلیٹس کے کام کو سینٹرلائز کر دیا جائے اور اس کانٹریکٹ کو آپ NRTC کو دے دیں، جو کہ ایک وفاقی ادارہ ہے، کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے۔ کسی صوبے میں عدالت میں کیس نہیں گیا، وفاق میں کیس نہیں گیا، سندھ ہائی کورٹ کے اندر وہ معاملہ کیس پہ چلا گیا، عدالت نے اسٹے دے دیا، سندھ حکومت نے اس کیس کو ایفیکٹولی پرسو کیا۔ 12 دسمبر 2020 سے لے کے آج تک وہ اسٹے پینڈنگ ہے، ججمنٹ ریزروڈ ہے، ججمنٹ ابھی تک نہیں آئی۔ تو کچھ اس طرح کی بھی بہت ہی افسوسناک بات ہے مرتضیٰ وہاب صاحب، یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ یہ ایشو ہے دسمبر سے ابھی تک اسٹے پر فیصلہ محفوظ ہے اور ابھی اور ریزروڈ ہے اور 6 مہینے ہو گئے اور فیصلہ نہیں آیا، تو انبیلیویبل سچویشن ہے، کیا کہیں۔ جی کہ جو ہمیں بار بار اٹیک کیا جاتا ہے، کرٹیسائز کیا جاتا ہے، لوگ حق بجانب ہیں، کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو دقت ہے، جو ہمیں پریشانی ہے، اور یہ آپ ملک بھر کے سرکاری افسران سے بات کر سکتے ہیں کہ سرکاری افسر دستخط کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں فائل پہ دستخط کروں گا، کل کو مجھے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، جس کی وجہ سے پاکستان بھر کے اندر ڈیسیجن میکنگ پروسیس جو ہے وہ سست روی کا شکار ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے پالیسی میکرز کو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ جو واقعہ آپ نے سنا ہے یہ تو انبیلیویبل بات ہے، انبیلیویبل بات ہے۔ نمبر پلیٹس کی بات ہے، پورے ملک کے نمبر پلیٹس ہے، سندھ میں اس پر اسٹے آرڈر ہو گیا عدالت کا، اس کے بعد کنٹیسٹ کیا حکومت سندھ نے، اور دسمبر سے اس کیس پر فیصلہ محفوظ ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہمیں بات کرنی ہے کراچی کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پہ کووڈ کی جو سچویشن ہے وہ یقیناً دوسرے صوبوں سے زیادہ خراب رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ سخت لاک ڈاؤن رہا ہے، لیکن معیشت کاروبار بھی بری طرح سے اثر انداز ہوئی ہے۔ اس تازہ ترین صورتحال پہ مرتضیٰ وہاب صاحب سے ہم حکومت سندھ کا موقف حاصل کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کراچی والوں کی بڑی پریشانی یعنی اسٹریٹ کرائمز کی، اور کراچی والوں کا صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، تشویشناک طور پہ کرونا انفیکشن کا ریٹ پورے ملک کے مقابلے میں کراچی میں اس وقت زیادہ نظر آتا ہے۔ پاکستان کے دوسرے صوبوں میں تو کورونا کی تیسری لہر کے اثرات اب دھیرے دھیرے کم ہو رہے ہیں، مریضوں کی تعداد، اموات، انفیکشن ریٹ میں کمی آ رہی ہے، بلکہ پچھلے 10 روز سے انفیکشن ریٹ 5% کے اندر رہا ہے، اور اب 3 دنوں سے تو یہ 4% سے بھی نیچے آ چکا ہے الحمدللہ۔ لیکن سندھ میں حالات ابھی اس انداز سے بہتر نہیں ہو رہے، انفیکشن ریٹ اب اوورآل سندھ میں 7% ہے، اور کراچی کی حالت بھی اس معاملے میں زیادہ تشویشناک ہے، کیونکہ کل بھی سندھ میں 1041 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں 642 کراچی میں تھے، اور کراچی میں کل بھی انفیکشن ریٹ تقریباً 12% تھا۔ آج حکومت سندھ کی وزیر صحت نے کہا کہ ایوریج 11% کراچی میں انفیکشن ریٹ رہا ہے۔ دوسری جانب کرونا پابندیوں کے باعث کاروباری شعبہ شدید مشکلات کا شکار ہے، اور اس سب سے بڑے شہر کی معیشت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ تمام سندھ کے اندر خاص طور پہ اس کے بڑے سنگین اثرات ہیں معیشت پہ اور کاروبار پہ۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ رمضان اور عید میں پابندیوں سے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، صبح 6 سے شام 6 بجے تک کاروباری اوقات سے وہ خوش نہیں ہے۔ تاجروں کا موقف جو ہے اس میں اپنی جگہ ایک وزن ضرور ہے، لیکن دوسری جانب کووڈ کی سچویشن بھی یقیناً امپورٹنٹ ہے۔ 5 بجے دفاتر اور 6 بجے مارکیٹیں بند ہونے سے ٹریفک جیم ہو گیا، نقل و حمل دشوار ہو گئی، کاروبار 20% سے بھی نیچے آ گیا۔ تاجروں کو عید سیل سیزن کی بربادی کے بعد اب شادیوں کے سیزن کی تباہی کا سامنا ہے۔ پولیس اور اسسٹنٹ آفیسرز کو تاجروں کی تذلیل اور ظلم و ستم کے مکمل اختیارات دے دیے گئے، رشوت عروج پر اور کاروبار زوال پذیر ہو گیا۔ دنیا میں ویکسین کے بعد ریلیف دیا گیا، یہاں الٹا سسٹم ہے کہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن، وائی لاک ڈاؤن؟ پورے پاکستان کو امپورٹ کا مال کراچی سپلائی کرتا ہے، کراچی پورٹ ہے، ہب ہے پوری دالوں کی سپلائی کا، کیونکہ اجناس جو دالیں جتنی مکمل تقریباً 90% امپورٹڈ آتی ہیں۔ جب آپ دیکھیں کہ امپورٹ آئٹم روانی سے نہیں چلے گا تو مشکلات کھڑی ہوں گی، شارٹیج ہو جائے گی، اور یہی ہو رہا ہے کہ ابھی دالیں شارٹیج ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ دالوں کا اتنا کرائسس کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم لوگوں کا کام ٹیک اوے ڈیلیوری پہ چل تو رہا ہے، لیکن ہر ریسٹورینٹ اس کو سسٹین نہیں کر سکتا۔ ہم لوگوں کا کام جو ہے 30%، ان سم کیسز لیس دین 30% ہے۔ ہم کس طرح سسٹین کریں گے؟ اس میں ہیوج اکنامک لاسز ہیں، اینڈ دے کم انٹو بلینز رادر 100 آف بلین۔ آج لگ رہا تھا کہ حکومت سندھ ان جو تشویش ہے اس تشویش کو بھی ایڈریس کرنا چاہ رہی ہے۔ سرکاری پوزیشن حاصل کرتے ہیں جناب مرتضیٰ وہاب، حکومت سندھ کے ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مرتضیٰ وہاب صاحب، آپ نے یہ ساری کیفیت دیکھ لی ہے، یقیناً کہ کاروبار اور معیشت کے لحاظ سے بہت ہی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔
یہ بھی بات صحیح ہے کہ کراچی میں اور اوور آل سندھ میں جو ہے وہ معاملات اس حد تک پرسکون نہیں ہیں، بہتر نہیں ہیں کم از کم جیسے پورے ملک میں ہیں. اس وقت کیا سوچ ہے حکومت سندھ کی، کیونکہ اب ایک ہفتہ مزید یہ لاک ڈاؤن بڑھایا گیا تھا پورے ملک کے برعکس، اب اس وقت کیا آپ لوگ سوچ رہے ہیں؟ کامران صاحب، آپ نے اپنی ابتدائیہ میں بتایا کہ جس زمانے میں تیسری لہر کرونا کی آئی تھی تو ابتدا میں پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، اسلام آباد میں سچویشن بڑی خطرناک تھی، اور آپ کے سامنے ہے کہ پازیٹیوٹی ریشو جو ہے 20-22-25% تک پہنچ گیا تھا. اور اس زمانے میں کراچی شہر ہو یا باقی سندھ کے اضلاع ہوں، وہاں پر پازیٹیوٹی ریشو جو ہے 5% سے کم تھا. اس سچویشن میں پنجاب حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، کے پی کی گورنمنٹ ہو، انہوں نے سخت فیصلے کیے اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اضلاع میں، ان کے شہروں میں اب پازیٹیوٹی ریشو جو ہے 5% سے کم آ گیا ہے. تو نیچرلی اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سندھ حکومت وہی فیصلے کر رہی ہے جو کہ ماضی میں پنجاب حکومت نے کیے، جو کہ وفاقی حکومت نے کیے، کہ تھوڑی سی سختی ہو جائے، چیزوں کو ہم ریگولیٹ کر لیں، چیزوں پر ریسٹرکشن لگا دیں تاکہ اس پازیٹیوٹی ریشو کو ہم کنٹرول کر سکیں. مگر آپ صاحب آج سعید غنی صاحب نے ٹریڈرز سے ملے اور انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ آف سندھ سوچ رہی ہے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے اس کو 6 سے بڑھا کے 8 بجے تک کر دیا جائے، دوسری ریلیکسیشن کی بات کی جائے. کیا واقعی کوئی ایسی چیز انڈر کنسیڈریشن ہے؟ کامران صاحب، جو بھی سندھ حکومت فیصلہ کرتی ہے وہ پروونشل ٹاسک فورس کی مشاورت کے ساتھ کرتی ہے. اس ٹاسک فورس میں حکومت بھی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، WHO کی بھی نمائندگی ہوتی ہے. جو پیر کو ہمارا پچھلا اجلاس تھا اس میں میں نے خود وزیر اعلیٰ سندھ کو ایک گزارش کی تھی کہ سر ہمیں چیزوں کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کی ضرورت ہے، اوقات کو بڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن جو ڈاکٹرز موجود تھے انہوں نے کہا سر ہم نے سختی کی ہے، لوگوں کو ہم انفورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بہتر یہ ہوگا ہم ریلیکسیشن جو ہے 1 ہفتے بعد سٹارٹ کریں. میں کامران صاحب آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت کراچی شہر کا جو سب سے بڑا انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل سندھ گورنمنٹ نے اسٹیبلش کیا تھا اس میں وینٹیلیٹر پر جگہ نہیں ہے. وہاں پر آکسیجن سپورٹ کا جو سسٹم ہے، ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ، اس میں صرف 2 بیڈز خالی ہیں. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں، انڈس ہاسپٹل کی بات کریں تو آپ ڈاکٹر باری سے پوچھ سکتے ہیں کہ انڈس ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے. اگر آپ آغا خان اسپتال کی بات کریں گے تو آپ آغا خان اسپتال کے ڈاکٹر فیصل سے بات کر سکتے ہیں، ہی ول کنفرم کہ ان کے پاس جگہ نہیں ہے. آپ لیاقت نیشنل ہاسپٹل چلے جائیں، آپ OMI چلے جائیں، آپ پٹیل ہاسپٹل چلے جائیں، ان پرائیویٹ اسپتالوں میں پریشر ہے پیشنٹس کا جس کی وجہ سے وینٹ پر جگہ نہیں ہے. ہاں، سول ہاسپٹل میں جگہ ہے، اپنا جنو ہاسپٹل میں جگہ ہے، اوجھا کیمپس میں جگہ ہے، لیاری جنرل ہاسپٹل میں جگہ ہے. تو اس لیے یہ جو پیشنٹس کا پریشر ہے اس کی وجہ سے سندھ حکومت نے یہ مشکل فیصلہ کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں اس فیصلے کی وجہ سے جو پازیٹیوٹی ریشو آپ کا آج سے 10 روز پہلے 16-17% تھا وہ گر کے 12.5% پر آیا ہے. اگلے 3-4 روز اگر ہم نے اسی طریقے سے اس کو انفورس کرانے میں کامیاب ہو گئے تو کامران صاحب ویل بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو گو فار ریلیکسیشن. تو کب ریویو کریں گے آپ اس کو؟ کب ریویو کریں گے اس کو؟ اور کب اس کو کوئی ریویو ہوگا تو کب آئے گا وہ سامنے؟ کامران صاحب اس کو ہم سیٹرڈے کو پھر ریویو کریں گے اور سیٹرڈے کو ہم کوشش کریں گے کہ کیسے ہم اس کے اندر ریلیکسیشن کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے تاجروں کو بھی کہا ہے، ہم نے ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کو بھی کہا ہے، ہم نے باقی بزنسز کو بھی کہا ہے کہ آپ اپنے سٹاف کو ویکسینیٹ کرائیں. حکومت آپ کو فری ویکسین پرووائڈ کر رہی ہے. ہم نے سندھ بھر میں 300 سے زیادہ مقامات پر ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کیے ہیں. ویکسین اویلیبل ہے، آپ کا سٹاف جائے ویکسین کروائے تاکہ ویکسینیشن کے ہمارے نمبر بڑھیں. اچھی خبر یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 78,000 لوگوں نے ویکسینیٹ کرایا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے آج ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو احکامات جاری کیے ہیں کہ ہماری ایوریج ہونی چاہیے کہ ہم ڈیلی کی بنیادوں پر تقریباً کوئی 2.5 سے 3 لاکھ لوگوں کو ویکسینیٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں شہریوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمیں نارمل لائف کی طرف جانا ہے تو ہمیں حکومت کا ساتھ دینا ہوگا. SOPs یعنی کہ ماسک کو پہننا ہوگا اور بڑی تعداد میں ویکسینیٹ کرانا ہوگا. مرتضیٰ صاحب، آپ نے ایک حکومت سندھ نے ایک بڑی اچھی چیز کی ہے. ایک تو یہ کہ نمبرز بہت اچھے ہیں، یہاں پہ ویکسینیشن سینٹرز وغیرہ بہت فعال ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں ڈاکٹرز، یہ وہ بڑا اچھا نظام ہے، بہترین کام کر رہا ہے. اور ایک چیز بڑی اچھی کی حکومت سندھ نے کہ اپنے ملازمین کو کہا ہے کہ جو نہیں ویکسینیٹ کرے گا، اپنے آپ کو ویکسین نہیں لگوائے گا تو اس کے خلاف تعدیبی کارروائی ہوگی. ان بزنسز کو، ان کاروبار کو بھی اس طریقے سے پابند کر دیا جائے اور اتنی بڑی کمیونٹی اگر ویکسینیٹ ہو جائے تو یقیناً کاروبار کھولنے میں تو آسانی ہو سکتی ہے.
کامران صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا. وہ کہتے ہیں نا پریکٹس واٹ یو پریچ. تو سندھ گورنمنٹ نے خود اس چیز کو عمل اپنے اوپر کیا. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ بحیثیت ترجمان سندھ حکومت میں نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرایا ہے, میرے گھر والوں نے ویکسینیٹ کرایا ہے, آپ نے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرایا, آپ کے گھر والوں نے ویکسینیٹ کرایا ہے. سندھ گورنمنٹ نے تمام صنعتی مراکز میں جو انڈسٹریل ایسوسیشن ہے وہاں پر ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کیے, وکلا تنظیموں میں ہم نے اسٹیبلش کیے, آرٹس کاؤنسل میں اسٹیبلش کیے, پریس کلب میں ہم نے اسٹیبلش کیے تاکہ لوگوں کو آسانی سے ویکسین کی رسائی ملے. اور اب ہم پرائیویٹ انڈسٹریز میں گل احمد ہو گیا, الکرم ہو گیا, میزان بینک ہو گیا, بینک آف پنجاب ہو گیا, کل ہم بینک الفلاح میں سٹارٹ کریں, جس ادارے کو ویکسین کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت جہاں پہ مسئلہ ہے مرتضی باب صاحب وہ ہے طارق روڈ, بوری بازار, حیدری, لیاقت آباد, ان مارکیٹوں میں ویکسین کروائے نا. میں ابھی آپ کے سامنے آفر کرنے کو تیار ہوں کہ اگر آج یہ تاجر مان جائیں اور حکومت کا ساتھ دیں تو کل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا عملہ حیدری مارکیٹ پر بھی کھڑا ہوگا, طارق روڈ پر بھی کھڑا ہوگا, بوری بازار پہ بھی کھڑا ہوگا. ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہماری قوم ہے, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں مل کر کام کرنا ہے. جتنی زیادہ ہم ویکسین لگانے میں کامیاب ہوں گے اتنا ایفیکٹولی ہم کرونا وائرس کو قابو پا سکیں گے, اور اگر ہم قابو پا لیں گے تو ہم چیزوں کو کھولنے کی طرف آسانی سے جا پائیں گے. یقیناً. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب مرتضی وہاب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یقیناً بات میں مکمل وزن موجود ہے کہ کم از کم اپنے آپ کو ویکسین تو لگوائیں, اپنے چھوٹے سوتوں کو, اپنے قریب والے تمام لوگوں کو ویکسین لگائیں تاکہ ایک ماحول بن سکے, کاروبار بھی کھل جائے گا, تمام معاملات بحال ہو جائیں گے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. ماشاءاللہ ہماری معیشت و کاروبار سے جڑے ہوئے اعداد و شمار جو کہ انڈیپینڈنٹ اعداد و شمار ہیں اور جو ہم نے تواتر سے پچھلے کئی ہفتوں میں دیکھا ہے, اس سے لگتا یہ ہے کہ ہمارا پاکستان, اس کی معیشت, کاروبار اس ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے اور مضبوط سمت میں آگے بڑھ رہا ہے. جی ڈی پی گروتھ ہو, ٹیکس آمدن ہو, صنعتی پیداوار ہو, ایکسپورٹس ہوں, ریمیٹنسز ہوں, زر مبادلہ کے ذخائر ہوں, اسٹاک ایکسچینج کی ایکٹیویٹی ہو, یہ تمام اشارے ثابت کر رہے ہیں اور اعتماد دیتے ہیں پاکستانیوں کو کہ ملک کی معیشت, کاروبار اب ایک سالڈ سمت پہ اور مستحکم سمت پہ اور پازیٹیو سمت پہ آگے بڑھ رہا ہے. لیکن obviously کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اپوزیشن اس کو اسی انداز میں مان لے. کسی بھی حزب اختلاف سے یہ توقع کرنا یقیناً ایک بہت بڑی خوش فہمی ہوگی. اسی کیفیت کا اظہار کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون, اور وہ کہتی ہے کہ یہ اعداد و شمار صحیح نہیں ہے, ان اعداد و شمار کو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ معیشت تباہی کے راستے پہ گامزن ہے. آج اس سلسلے میں اسلام آباد میں ایک باقاعدہ پری بجٹ سیمینار بھی ہوا جو مسلم لیگ نون نے آرگنائز کیا اور معاشی اعداد و شمار سے بھرپور اس کو انکار کیا اور اپنی جو رائے تھی یا جو اپنے اعداد و شمار تھے یا جو اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی ملک کی معیشت و کاروبار کے حوالے سے وہ ٹھوس انداز میں پیش کی. اور یقیناً اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ واچ ڈاگ کا کام کرے, اس لیے اپوزیشن کی سننی بھی بہت ضروری ہے. اور یہ ماہرین ہیں جو کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں. یقیناً گزشتہ حکومت میں یہ بہت ہی ذمہ دار پوزیشن پہ تھے, اس لیے ان کی گفتگو, ان کا اوپینین وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو کہ آج سامنے آیا. 2018 میں پاکستان کی جی ڈی پی 315 ارب ڈالر تھا, آج وہ 296 ارب ڈالر ہے. یہاں کوئی گروتھ نہیں ہے, نیگیٹو گروتھ ہے 3 سال کی. 50 لاکھ لوگ جو نوکری کر رہے تھے وہ بے روزگار ہوئے ہیں. 2 کروڑ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے آئے ہیں. جو ملک کے اندر قرضہ تھا وہ 14,000 ارب روپے بڑھ گیا. جب آپ کہتے ہیں کہ گروتھ بڑھ گئی لیکن روزگار تو نہیں مل رہا, گروتھ آپ کی 2-2.5% ہے اور آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 3 بلین کے اوپر آ گیا. پیپلز پارٹی جب چھوڑ کے گئی تھی 3.7% گروتھ تھی. اس کے بعد IMF کے پروگرام ہونے کے باوجود ہم نے ہر سال گروتھ بڑھائی ہے, انفلیشن کم کیا اور پھر چوتھے سال 5.2 اور 5ویں سال 5.8 گروتھ کری. جب PTI آئی بہت زیادہ تیزی سے انٹرسٹ ریٹ بڑھائے, 6.5% پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے, 13% پہ لے گئے, جس کا کوئی جواز نہیں تھا. IMF بھی ان سے نہیں کہہ رہا تھا اتنا انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا.
ان کے پاس ٹیم تھی نہیں, کوئی نہیں ملا. کہاں پہنچے؟ ڈاکٹر حفیظ شیخ کے پاس. 5 فائنانس سیکرٹریز, 5 FBR کے چیئرمین ان لیس دین 3 ایئرز. اور یہ جتنے لوگ ہیں نکالے گئے ہیں. انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, بٹ ڈاؤن اس لیے کہ آپ 4 چینج کر چکے ہیں. بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین آپ کا کسی سے دل ہی نہیں بھرتا. اگر اکانومی اتنی زبردست چل رہی تھی تو آپ اتنی کھاٹ پچاٹ کرتے کیوں؟ یقیناً اپوزیشن کے یہ معززین پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی تمام شخصیات ان میں سے کسی اعداد و شمار کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان معیشت اور کاروبار جو ہے وہ ایک مثبت سمت میں آگے بڑھ رہا ہے. وہ کہ اعداد و شمار جو کہ سامنے ہے اور ہر طرح کے انڈیپینڈنٹ طریقے سے ان کو جج کیا جا سکتا ہے, ان کا انالیسس کیا جا سکتا ہے, ان کو ایگزامن کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اعداد و شمار اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ اس پاکستان کی ایک سرپرائزنگ پلیزنٹ سرپرائز ہوا اور وہ 3.94% تک پہنچ گئی ہے اور اس میں مزید برق رفتاری نظر آ رہی ہے کم از کم آگے چل کے. ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر کی گروتھ میں 8.37% اضافہ ہوا ہے. 11 ماہ میں ریکارڈ 4,170 ارب روپے ٹیکس جمع ہوا ہے. مالی سال کے 10 مہینوں میں ایل ایس ایم میں 9% اضافہ ہوا ہے. 10 ماہ میں ایکسپورٹ 13.5% اضافے سے 21 ارب ڈالر تک ہو گئی ہیں. 10 ماہ میں ترسیلات 29% اضافے سے 24 ارب اور تقریباً 20 کروڑ ڈالر ہو گئی ہیں. ہمارے فوریکس ریزرو 4 سال کی بلند ترین سطح پر 23 ارب 2 کروڑ ڈالر پہ کھڑے ہیں اور مالی سال کے 10 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ 773 ملین ڈالر سرپلس ہو چکا ہے. عالمی مارکیٹ میں 500 ملین ڈالر کے وابڈا گرین بانڈز کی 6 گنا زائد بولیاں لگی. انٹرنیشنل مارکیٹ کا پاکستان پر اعتماد کا اظہار ہے. اپوزیشن کے لیے یہ تمام معاملات یقیناً پریشانی کا باعث بھی ہو سکتے ہیں, ان کے لیے تشویش کا باعث بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ الحمدللہ اگر پاکستان کی گروتھ میں اضافہ ہوتا رہا, یہ 4% اگلے سال 5% سے زیادہ ہو گئی اور الیکشن ایئر 2023 میں اگر یہ 6% تک پہنچ گئی تو یقیناً اس قسم کی گروتھ کا بہت ہی مثبت اثر انداز ہوتی ہے وہ, اور اس کا بہت ہی مثبت رزلٹ آئے گا. اور ظاہر ہے کہ لوگوں میں, عوام میں, عام پاکستانی میں, خاص پاکستانی میں, کاروبار میں, معیشت میں اس کی تیزی نظر آئے گی اور ایک ساؤنڈ فوٹنگ فراہم کر دے گی پی ٹی آئی حکومت کے لیے, عمران خان کے لیے, کہ وہ الیکشن 2023 میں مضبوط فوٹنگز پہ داخل ہو سکے. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ مجموعی قومی پیداوار میں اور قومی پیداوار کی تیزی ہو اور اس کی شرح مسلسل بڑھتی رہے. یہ 4% سے بڑھ کے 5 اگلے سال اور اس سے بڑھ کے 6% ہو جائے, اور یقیناً یہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو فائٹنگ چانس ہوگا عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی حکومت کے لیے کہ وہ اپوزیشن کا اور مسلم لیگ نون کا مقابلہ کر سکے. اس کی ذمہ داری سونپی ہے وزیر اعظم عمران خان نے, ایک نئی ٹیم بنائی ہے اور اس کی ذمہ داری کہ اس گروتھ کو یعنی کہ ترقی کی شرح کو, پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن جیتنے کے پراسپیکٹس کو 2023 تک لے جائیں. سابق وزیر خزانہ, پاکستان کے نامور بینکر اور بہت ہی تجربہ کار شخصیت ہیں معیشت و کاروبار کے حوالے سے, شوکت ترین صاحب کو, اور ایک نئی قوت سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو انرجائز کیا گیا ہے. اور تمام اس کے اثرات اب دیکھیں گے کہ یہ جب میچ شروع ہوتا ہے تو ڈیلیوری کہاں تک ہوتی ہے. اس سب کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے آج پھر دعوت دی ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر خزانہ جناب شوکت ترین. بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب. آج بڑی امپورٹنٹ یہ ایک سیمینار کیا مسلم لیگ نون نے, اور جو اس وقت معیشت و کاروبار کے حوالے سے بہت عمدہ اعداد و شمار نظر آ رہا ہے, جس سے کاروبار کا, معیشت کا ہر طرف ہمیں اعتماد بحال ہوتا نظر آ رہا ہے. مگر چند امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ ہم نے ابھی ہم نے اپنے ناظرین کو بھی سنایا. مثال کے طور پہ اس سیمینار میں کہا گیا کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کا سائز جو ہے وہ 2018 کے مقابلے میں 3 سال بعد سکڑ گیا ہے. یعنی کہ جو ہماری قوت تھی, جو ہماری مجموعی قومی پیداوار تھی, وہ 2018 3 سال بعد مزید اس میں کمی آ گئی ہے. یہ ایک اپیرنٹلی بہت اسٹرانگ آرگیومنٹ لگتا ہے. اسٹرانگ تو اس وقت لگتا ہے جب آپ کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ روپے میں بات نہیں کر رہے, یہ ڈالر میں بات کر رہے ہیں. اور ان سے پوچھا جائے کہ بھائی روپے کی قیمت کو مصنوعی طور پہ کس نے اوپر رکھا تھا, انہوں نے رکھا تھا یا ہم نے رکھا تھا؟ ان کو خود کو پتہ ہے کہ جس کا ان کے آخری سال کے بیچ میں مفتاح اسماعیل نے اور شاہد خاقان عباسی نے اس کو ڈی ویلیو کیا تھا. یہ تو 96 پہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ اگر مصنوعی طور پہ 30, 35, 40% جو ہے روپے کو مضبوط رکھیں گے تو ڈالر کے بیچ میں آپ کی جی ڈی پی تو اوپر ہوگی نا.
اور پھر جس حکومت نے آ کے اس کو ریالٹی چیک دیا اور وہ روپے کو نیچے لے گیا تو جی ڈی پی ڈالر جی ڈی پی نیچے ہو گئی. تو ان سے یہ تو میں آپ کو بتاؤں یہ ان کے ساتھ جو ہاتھ کر گیا وہ اسحاق ڈار, یہ تو اندر سے یہ سارے جب وہ چلا گیا تو یہ شکر مناتے تھے. وہ ان کے ساتھ جو ہاتھ کر گیا وہ تو کسی کے ساتھ کسی نے کیا نہیں ہے. اسحاق ڈار نے تو اس کا ہماری حکومت کا یہ یا ہماری جو اکانومی کا آلموسٹ بیڑا گرک کر دیا, کیونکہ انہوں نے جب جس طریقے سے اس نے روپے کی قیمت میں کیا. تو میں آپ کو ذرا تھوڑا سا ایک اس کے اوپر وہ دے دوں کہ 2013 کے بیچ میں ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ $25 بلین تھی, بنگلہ دیش کی $35 بلین تھی. 2018 کے بیچ میں 17 میں ہماری $21 بلین تھیں, ان کی $37 بلین تھی. اس دوران میں آئل پرائسز جو ہے 1/3 ہو گئیں, کموڈیٹی پرائسز آدھی ہو گئیں. ہمیں کوئی انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے 28 سے 30 ارب روپے کا ایک قسم کا چپت لگائی. ہمارے جو ریزروز ہونے چاہیے تھے وہ 40 سے 45 بلین ہونے چاہیے تھے. تو یہ کہنا کہ یہ ڈالر ٹرم میں نیچے گئی اس لیے اوور ویلیوڈ روپی رکھا ہوا تھا, تو وہ تو ظاہر ہے جب اس کو صحیح قیمت پہ ہم لے کے آئے تو جو ہے آپ کی ڈالر جی ڈی پی تو نیچے جانی تھی. لیکن اب بھی آپ دیکھیں گے ہم واپس آلموسٹ اسی لیول پہ آ گئے ہیں, اور ود اے اسٹیبل روپی اینڈ obviously ود جس کو کہتے ہیں پازیٹیو کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس, ناٹ اے ڈیفیسٹ بٹ اس وقت سرپلس ہے. تو ترین صاحب ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بہرحال 2018 کے مقابلے میں اب 2021 میں پاکستان کا جو ٹوٹل ڈیٹ پروفائل ہے, چاہے وہ ہمارے ڈومیسٹک ڈیٹس ہو یا انٹرنیشنل ڈیٹ ہو, اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور یہ ایک بڑا اپیرنٹلی بہت سٹرونگ پوائنٹ لگتا ہے کہ پاکستان میں جو قرضوں کا ایک وبال ہے اس میں تو کئی گنا ایسا لگتا ہے کہ اضافہ ہوا ہے, اور بہت سبسٹینشل اضافہ پچھلے 3 سال میں ہم نے دیکھا ہے. وہ اس لیے دیکھا کہ آپ کو جس وقت آپ کو ایک قسم سے آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ کو یہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے 13.13 پہ لے کے جانا پڑے گا, انہوں نے سب بہت ریزسٹ کیا بیکاز آئی ایم ایف اس پہ ڈٹ گیا اور اس نے کہا یہ جانا چاہیے اس کے اوپر. اگر وہ اس کی وجہ سے 1500 ارب روپیہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ میں ہر سال بڑھ گیا. تو آپ دیں نا 3 سال کے بیچ میں تقریباً 5,000 ارب تو یہی ہو گیا. پلس ان کے جو انہوں نے شارٹ ٹرم ڈیٹس لیے ہوئے $10 بلین کی شارٹ ٹرم ڈیٹ لیے ہوئے تھے, اور وہ شارٹ ٹرم ڈیٹ ہمیں ان کو پے کرنے پڑے. اور اس کے بعد ان کا جو انہوں نے یہ نیٹ ڈیٹ کانٹریکٹ کیا ہے وہ $3-4 بلین ہے. ویئر ایز یہ جو آپ کے جو پچھلی حکومت تھی وہ تو تقریباً ہر سال 7 سے 8 بلین انکریز کر. سو اس چیز پہ مت جائیں, یہ نمبرز ہیں. یہ دیکھا جائے کہ بھائی تم لوگوں نے جو گروتھ دکھائی ہے وہ ڈیٹ لے کے دکھائی ہے, ورنہ آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ ان کی انویسٹمنٹ کیا یہ 5% جو ہے یہ بڑھ گئی, مطلب 5.5 کی بات کرتے ہیں. اس وقت ان کا انویسٹمنٹ ریٹ جو ہونا چاہیے تھا وہ 22 سے 25% ہونا چاہیے تھا. کیا ان کا 22 سے 25% تھا؟ تو اس لیے اٹ واز آل ڈیٹ انڈیوسڈ گروتھ. سو دس از واٹ دی ریئل اسٹوری از. اور ہم جو ہے یہ جو حکومت ہے یہ چاہ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ ڈیٹ کے اوپر جو ہے انحصار کم ہونا شروع ہو جائے, لیکن جو یہ چھوڑ کے گئے ہیں اس کے لیے تو ڈیٹ لینا پڑا ٹو ری پے ڈیٹ. اچھا, اور ترین صاحب اس میں بہرحال اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک بڑا پرومیننٹ منفی پہلو کم از کم اس مہینے میں نظر آیا ہے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے. تو اس پہ آپ کو کتنی تشویش ہے؟ نہیں دیکھیں, ٹریڈ ڈیفیسٹ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ مشینری وغیرہ باہر رہی ہے. یہ ہم نے ٹرف وغیرہ جو کے دیے ہیں لونز وغیرہ دبا کے لوگ جو ہے وہ مشینری لے کے آ رہے ہیں. یہ پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے. اس کے بعد ہم نے کوئی فوڈ امپورٹس بھی ہماری ہوئی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ تو اتنی نہیں ہے. لیکن آئل پرائسز بڑھی ہیں اس دفعہ. اگر آپ دیکھیں آئل پرائسز کافی بڑھی ہیں اور اس کا امپیکٹ ابھی آ رہا ہے. اور یہ جو ہے یہ ایسے ہی رہے گا کہ مطلب آہستہ آہستہ جو ہے امپورٹس بڑھیں گی. لیکن جو ہم اس وقت جو اقدامات کر رہے ہیں ایکسپورٹس کے لیے, ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس پچھلے مہینے میں 32% بڑھی ہیں پچھلے اس کے پچھلے سال سے. تو اس میں اب ہم اس بجٹ میں آپ دیکھیں گے ہم بہت زیادہ دے رہے ہیں انسینٹیوز ٹو ایکسپورٹس, اور بہت زیادہ انسینٹیو دے رہے ہیں ٹو آئی ٹی ایکسپورٹس. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو ایکسپورٹس ہیں
جو اس وقت 10% جی ڈی پی کا ہے، ہم کوشش کریں گے اس کو تقریباً 15 سے 20% کریں اگلے 2 سال میں۔ تو ترین صاحب، اس وقت جب آپ سے بات ہو رہی ہے، ہم بالکل بجٹ کے سامنے کھڑے ہیں، اگلے چند دنوں میں بجٹ آنے والا ہے، اور آپ مسلسل گروتھ کی بات کر رہے ہیں، اور آپ نے مسلسل کہا کہ ہمیں اس میں اضافہ کرنا ہے، اور آئندہ مالی سال کا ہدف آپ نے رکھا کہ تقریباً 5% کم از کم ہمیں کرنی ہے، 5-5.5%، اور پھر اگلے 2023 کے اندر ہمیں 6-6.5% تک جانا ہے۔ تو آج تو 4% کے قریب ہے، تو یہ اگلا جو سال ہے مالی سال، اور اس بجٹ کے ذریعے کس طریقے سے یہ گروتھ جو ہے یہ آپ ایکسلریٹ کریں گے فردر، کہ 1-1.5% کا جو ہے وہ آئندہ فرق ہو جائے، تو اس کا میکانزم کیا آپ ترتیب دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت بھی یہ جو 4% آ رہی ہے نا، مجھے تو لگتا ہے اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ مومنٹم ہوا ہے پچھلے 6 مہینوں میں، اور یہ مومنٹم جو ہے اس وقت جیسا ہے کہ اس وقت دیکھیں ریونیو، یہ ایک بیرومیٹر جو ہوتا ہے نا، وہ ریونیو ہوتا ہے، سٹاک مارکیٹ ہوتی ہے۔ آپ جو ریونیو ہے اس وقت گرو کر رہا ہے ایئر آن ایئر کے اوپر، کچھ 50-60-70% گرو کر رہا ہے اوور لاسٹ ایئر۔ تو یہ ایسے تو نہیں ہو جاتا نا، کوئی بزنس نیچے کوئی بڑھ رہی ہے نا، اس لیے لوگ زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ تو ایک تو ہم ریونیو جو ہے اس کو 20% ٹیکس جو ہم بڑھائیں گے اس سال سے، اس ہم تقریباً 6 ٹریلین پہ لے جائیں گے، 5.8 پہ۔ تو کہاں سے پورا ہوگا یہ 6 ٹریلین تک شوکت ترین صاحب؟ کیسے، یعنی کہ یہ جو ایڈیشن آئے گا یہ کہاں سے آئے گا؟ دیکھ، ایک تو جو گروتھ ریٹ ہے 5% کا، 9% کی انفلیشن ایوریج پہ، اس کے بعد جو ہم براڈننگ کر رہے ہیں، ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے ٹیکس والوں کے اوپر ٹیکس زیادہ نہیں لگانا۔ ہمیں کہا گیا ہے آئی ایم ایف نے کہ یہ کریں، تو ہم نے کہا نہیں، ہم نہیں کریں گے۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ ایسے نہیں کریں گے، ہم براڈنگ کریں گے، ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اور لوگوں کو نیٹ پہ لے کے آئیں گے، ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر کے یہ جو ٹریڈرز وغیرہ ہیں ان کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ایسی ہوگی، اور وہ آپ دیکھیں گے ہم ایک انوویشن لے کے آئیں گے جس کے بیچ میں ٹیکنالوجی کے تھرو ہم سیلز ٹیکس کے ریونیو بڑھائیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک قسم سے ریولوشن ہوگا یہاں، کہ بغیر ٹیکس بڑھائے یا زیادہ تھوڑی سی ایگزمپشن نکالیں گے تو ہم اس کو ایک 20% ٹیکس گروتھ دکھائیں گے۔ تو یہ اور اس کا انجن تو ظاہر ہے کہ ایف بی آر ہوگا نا شوکت ترین صاحب، تو ہمیں ایف بی آر سے تمام جو ہمارا یہ 6,000 ارب جمع کرنا تو ایف بی آر نے، اور جو موجودہ ایف بی آر ہے اس یقیناً بہتر ہے، پہلے سے یقیناً بہتر ہے، لیکن اس میں تو بہت کچھ کرنا ہے نا، اور بہت کم ٹائم ہے آپ کے پاس۔ نہیں جی، دیکھیں جو بھی کرنا ہے، میرا تو جو ایک قسم سے موڈس آپرینڈی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں نے جولائی سے کوئی چیز کرنی ہے تو میں پریپریشن مئی سے شروع کر دیتا ہوں، اور ہم نے شروع کر دی ہیں۔ ہم نے وہ جو آٹومیشن لا رہے ہیں ہم، جس بیسیکلی ریٹیل سیکٹر کے بیچ میں پی او ایس کے تھرو وغیرہ وغیرہ، وہ ہم نے آلریڈی شروع کر دی، وہ دے آر آلریڈی ورکنگ آن اٹ، دے ول ہٹ دی گراؤنڈ رننگ انشاءاللہ۔ تو یہ ہم کر رہے ہیں۔ ایف بی آر میں ہم یہاں کے لوگ اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بس میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی اس وقت 70-80% گروتھ ریٹ اگر دکھا رہے ہیں پچھلے سال سے، تو سارے ہی کام کر رہے ہوں گے نا۔ لیکن ہم یہ جو ٹیکنالوجی والی سائڈ ہے، نئے ہم جو ٹیکس پیئر لائیں گے، اس کے لیے ہم جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی لائیں گے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے، ہم یہ پی او ایسز کے لیے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ لائیں گے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ایف بی آر والے جو ہیں یہ کوئی اس میں ریزسٹنس نہیں دے رہے، یہ بڑے کھلے جس کو اوپن آرم سے ان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کے علاوہ ایک اور بڑا ایمبیشس پروجیکٹ ہے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم، وہ اب کہاں کھڑا ہے؟ بڑی ایفرٹ ہوئی ہے اس پہ، اور اس پہ بھی بڑی امیدیں ہیں، کیونکہ یہ 5 بڑی انڈسٹریز کو ٹریک اینڈ ٹریس کریں گے، اور ایک ٹیمپلیٹ بنے گی تمام انڈسٹریز کو اس سسٹم کے تحت اس کو اپنے قابو میں لانے کے لیے۔ سب جوڈس ہے، اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ ودن فرسٹ 15 days آف دس منتھ اور یا ودن دس منتھ وہ جو ہے ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اور ٹریک اینڈ ٹریس انشاءاللہ ول بی آن دا گراؤنڈ فرام جولائی 1۔ ترین صاحب ہمارے ساتھ رہنا ہے آپ کو، اور ایک چھوٹا سا کمرشل بریک بھی لینا ہے، اور جس کے بعد ہمیں شوکت ترین صاحب سے پوچھنا ہے کہ آئندہ بجٹ میں بزنسز کے لیے، صنعتوں کے لیے، انڈسٹریز کے لیے کیا انسینٹیوز اویلیبل ہوں گے، اور پھر سب سے اہم ٹاسک کہ مہنگائی پہ قابو، ایک عام آدمی کی اشیاء خوردونوش اور اس حوالے سے جو مہنگائی ہے اس پہ کیسے قابو پائیں گے۔
ویلکم بیک. وفاقی وزیر خزانہ و محصولات جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں خصوصی انٹرویو کے لیے. شوکت ترین صاحب، یہ فرمائیے گا، اس وقت ماشاءاللہ مومنٹم ہر صورت میں ہر سیکٹر میں نظر آ رہا ہے، اس کو فردر انکریج کرنے کے لیے، انہانس کرنے کے لیے اور نئے بزنسز کو انکریج کرنے کے لیے کیا یہ بجٹ جو ہے یہ ایک بہت معاون ثابت ہونے جا رہا ہے، اور اس میں کیا انسینٹیوز ہمیں ملیں گے؟ دیکھیں کامران صاحب، میں تو اس میں بلیو کرتا ہوں کہ جب تک آپ کسی چیز کے بیچ میں گڑ نہیں ڈالیں گے تو میٹھا نہیں ہوگا. ہم نے اس دفعہ کیا کیا ہے کہ اس کا پیراڈائم شفٹ کر دیا. اب ایف بی آر نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا تھا کہ بھائی کس سیکٹرز کو ہم نے ریلیف دینی ہے، کس سیکٹر کو انسینٹیو دینا ہے وغیرہ. یہ میں نے ان کو کہا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ کام ہے منسٹری آف کامرس کا، یہ کام ہے منسٹری آف انڈسٹریز کا، یہ کام ہے منسٹری آف آئی ٹی کا. یہ ان کا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ کس طریقے سے وہ انسینٹیوائز کرنا چاہ رہے ہیں اپنے جو ہمارے یہاں کے بزنس مین ہیں. ان کو ہمارے سے بہتر پتہ ہے. تو ہم نے ان کو انویلپس دے دیے. ہم نے کہا یہ آئی ایم اے پروگرام ہے، میرے پاس صرف اتنا انویلپ ہے، آپ بتائیں اس میں جو کرنا چاہتے ہیں آپ خود کریں. وہ بہت خوش ہوئے بیکاز وہ ایلوکیٹ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اور میں نے اس کو بڑھا دیا ہے انویلپ کو. اور میں نے کہا کہ مجھے آپ جس طرح میں نے رزاق داؤد کو کہا، میں کہ آپ نئے ایریاز کو ایکسپلور کریں، جس میں موٹر سائیکلز ہیں اس کی ایکسپورٹ، یہ 3 ویلرز ہیں اس کی ایکسپورٹ، موٹر آٹو پارٹس ہیں اس کی ایکسپورٹ، فارماسیوٹیکلز ہیں اس کی ایکسپورٹ. آپ ان میں ہر اس چیز میں جس کو اسکیل اپ کر سکتے ہیں اس میں جا کے کم از کم آپ اس وقت جو ہے وہ ٹرائی تو کریں. 2-3 ایریاز ٹرائی کریں. باقی جو ایگزسٹنگ جو ایریاز ہیں ان میں ہم نے بڑے انسینٹیو دیے ہیں. سو ہم اس دفعہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جس چیز کے اوپر جس طرح ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر کے اوپر ہم نے انسینٹیو کافی دیے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم گڑ نہیں ڈالیں گے میٹھا نہیں ہوگا. اور پھر گڑ وہ ڈالے جس نے وہ ڈرنک پینی ہے، جس نے وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ایف بی آر جو ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے ٹورڈز ایکسپورٹس اور ٹورڈز گروتھ آف انڈسٹری، وہ ڈیسائیڈ کرے کہ بھئی کسی کو کیا انسینٹیو دینا ہے. تو ہم نے اس وقت ٹوٹلی پیراڈائم شفٹ کر دی ہے. تو یہ بڑا ایمبیشس یہ سارا چیز ہے، اللہ کرے ایسا ہو جائے. تو جو ہمارا ایگری سیکٹر ہے جس میں کہ بہت پیسہ گیا ہے پچھلے 2-3 سال میں، اور اس سال بھی بے پناہ ظاہر ہے کہ سپورٹ پرائسز بڑھی ہیں، اور وہاں پہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک نہال ہو گیا ہمارا ایگری سیکٹر، چاہے شہروں کا جو بھی حال رہا ہو. وہ ان کو بڑی آزادی حاصل ہے. اس انداز کا ٹیکس، اس انداز کی ذمہ داریاں ریونیو کے حوالے سے ان پر نہیں ہیں، وہ آزادی رہیں گے. دیکھیں جی، وہ ہم آہستہ آہستہ کریں گے، یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. لیکن میں یہ آپ بتاؤں، جناب مخدوم فخر امام صاحب، جمشید چیمہ صاحب، یہ بہت اچھی ٹیم ہے اور مجھے بڑا کانفیڈنس ہے ان میں، کیونکہ انہوں نے جو ہمارے سے چیزیں مانگی ہیں وہ ہم ان کو دے رہے ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ تو ابھی تو انہوں نے سپورٹ پرائسز بڑھائی ہیں، اس کی وجہ سے ساری چیزیں یہ ٹھیک ہوئی ہیں. اب وہ سیڈ کے اوپر ڈیولپ کر رہے ہیں، اچھے سیڈز ڈیولپ کر رہے ہیں. وہ فرٹیلائزر کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو پانی جو ہے کیونکہ پرائم منسٹر نے بہت زور لگایا ہوا ہے، پانی جو ہے وہ وقت پہ ملے. پھر وہ چاہ رہے ہیں میکنائزیشن ہو، اور اس کے بیچ میں ہم ZTBL کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد ویئر ہاؤسنگ ہے، کموڈیٹی ویئر ہاؤسنگ ہے، کولڈ سٹوریجز ہیں، فارم ٹو مارکیٹ روڈز ہیں. سو میرا اپنا ویو یہ ہے کہ جو ایگریکلچر 2-2.5% پہ گرو کر رہی ہے، اگر ہم اس کو 3-4% پہ لے جا سکتے ہیں آرام سے، وہی چیز جو ہے ہمیں دے دے گی اپنا یہ جو گروتھ ہے. لیکن انڈسٹری جو ہے، لارج اسکیل انڈسٹری، مائی اون سینسز کہ یہ لو بیس سے آ رہی ہے، ابھی تو 9-10% ہے، یہ 13-14% پہ جائے گی. پھر SME جس کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ ان دا پاسٹ، وہ ہمیں دے گی گروتھ، کیونکہ ہم نے اس دفعہ ان کو 20 لاکھ تک بالکل کلین لون دینے شروع کر دیے ہیں. ہم نے کہا یہ کلین لونز ان کو ہم دیں گے، اور یہ جو ہے کوئی سیکیورٹی نہیں ہوگی، اور یہ جو بینکس دیں گے، اور جو ہماری حکومت پاکستان ہے وہ ان کو سبسڈائز کرے گی وہ ان کلین لونز کو، اور انشورنس کور دے گی. پھر یہ جو ہم باٹمز اپ والا لے کے آ رہے ہیں کامران صاحب، یہ تو ریولوشن کریٹ کرے گا. ہم 4 ملین ہاؤس ہولڈ کو ہٹ کریں گے، ان کو ہم سستے یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ دیں گے، ان گھر گھرستی کے لیے بزنس کرنے کے لیے دیں گے، اربن میں بھی رورل میں بھی. ان کو صحت کارڈ دیں گے،
ان کے ہر گھرانے میں ایک فرد کو ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے. یہ تو ہم قائے پلٹ دیں گے انشاءاللہ. یہ جب کہتے ہیں نا غربت ہے تو ہم ان کو دکھائیں گے غربت کو اس کا کلا کما کس طرح کیا جاتا ہے. اللہ کرے ایسا ہو. اس کی آؤٹ لائنز کیا ہوں گی؟ اس کی آؤٹ لائنز یہ ہوں گی کہ جی ہم نے ابھی تک جو ہے نا یہ جو لوگوں کو قرضے وغیرہ دینا شروع کیے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ وغیرہ کے اور یہ کامیاب نوجوان وغیرہ, یہ ہم نے کمرشل بینکس کو کہا کہ وہ دیں. کمرشل بینکس کبھی چھوٹے لونز دیتا ہی نہیں ہے, اور یا دیتا ہے تو ان کا ڈی این اے میں نہیں ہے. یہ وہ بڑے مشکل سے یہ چیز دیتے کہ ان کی اپنی جو بڑی ریجمنٹیشن ہے ان کی کریڈٹ پروسیس کے بیچ میں. تو میں تو کیونکہ بینکر ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ چلو یار تم خود نہ جاؤ یہ کہ کسٹمر کے پاس, ہم یوز کریں گے این جی اوز, یہ جس طرح اخوت ہے, ہم کریں گے نان بینکنگ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے این بی ایف آئیز, تو جس طرح این آر ایس پی ہے وغیرہ وغیرہ جو ہے. اور یہ جو ہیں پچھلے 20 سالوں سے یہ چھوٹے چھوٹے لونز دیتے رہے ہیں, اور ان کا جو ریکوری جو ہے وہ 99% ہے. تو ایک ہمارے پاس 20 سال کا تجربہ ہے, ہم اس کو یوز ہی نہیں کر رہے. ان بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو ہم فنڈنگ کریں گے, ہول سیل فنڈنگ کریں گے فرام کمرشل بینکس, اور اس کے بعد ان کو کہیں گے تم ریٹیل کریڈٹ دو, اور ہم ان کو گارنٹی کر دیں گے. شوکت ترین صاحب, یہ سب کچھ یقیناً جو ہے یہ اوور آل ملک کی ترقی کے لیے اور یہ سب چیزیں جو ہے اس بڑی معاون ثابت ہوں گی, مگر مسئلہ یہ ہے اس وقت 85%, 90%, 95% پاکستانیوں کا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تو اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آٹا, چینی, چاول, کھانے پینے کی اشیاء, چکن, انڈے, دودھ ہمارا سستا ہو جائے, کسی صورت سے یہ ہمارے قابو میں آ جائے. یہ کیسے ہوگا؟ آمدن بڑھے گی, یہ چیزیں خود سستی ہوں گی, کیونکہ اگر یہ نہیں ہوا تو یہ جتنی بات آپ کر رہے ہیں یہ بیکار ہو جائے گی. دیکھو دونوں سائیڈوں سے کام ہوگا. آمدن بڑھائیں گے, اور جس طرح میں نے آپ کو ایگری لونز کی بات کی ہے چھوٹوں کی, جب ہم نے ان سے بات کی وہ فارمرز کو جن کو یہ ملتے تھے یہ انٹرسٹ فری ہوں گے, جو ان کے لونز ہوں گے 70,000 یا 80,000 یا لاکھ ہر فصل کے لیے. انہوں نے کہا جی ہماری جو ہے فصل ہمیں کیونکہ یہ ملتا ہے آڑتی سے جان چھوٹ جاتی ہے, ہمیں مہنگا قرضہ نہیں ملتا, تو ہمارے پاس یہ سستا قرضہ ہوتا ہے, تو وہ اس سے ہماری جو پروڈکشن ہے 40% بڑھ جاتی ہے. آپ 40% ان کی انکمز بڑھا دیں گے. آپ نیچے والے 4 ملین ہاؤس ہولڈ کی جب وہ اربن میں اپنی بزنس کریں گے ان کی انکم بڑھا دیں گے, تو ایک لیول تو ہوگا, ایک ٹرکل ڈاؤن اور یہ باٹمز اپ, ایک تو انکم لیولز بڑھیں گے. دوسری سائڈ پہ ہم نے بالکل اٹیک کرنا ہے انفلیشن کو, جس کا مطلب سپلائی سائڈ کو ہم بہتر کریں گے, صحیح پروڈکشن لائیں گے, اور یہ ایڈمنسٹریٹولی جو لوگ جو ہے فارمر سے لے کے ہول سیلر تک جو درمیان میں مارجن پڑا ہوا ہے, وہ مارجن جو ہے 400, 500, 600% کا ہے, اس کو ہم نے شرنک کرنا ہے. اس کا جو ایک قسم کا سٹرکچر تھا اس کو مینیج کرنے والا, وہ بالکل ڈسٹرائے ہو چکا ہے, وہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور اس سے یہ ہے کہ اس سے ایک سٹیبلٹی آئے گی, ہم اس کو اکاؤنٹیبلٹی کریں گے لوگوں کی کہ جو اس کو مینیج کرتے ہیں. پھر میں نے ویئر ہاؤسنگ کی بات کی ہے, اس سے جو ہے کہ وہ سٹیبلٹی آئے گی, کولڈ سٹوریج پیرشیبل میں سٹیبلٹی آئے گی. اور یہ ہم چاہیں گے کہ فارمر خود آ کے منڈیوں میں اپنا سودا بیچے, اس سے یہ ہے کہ درمیان والے کا جو بہت بڑا مارجن ہے وہ ختم ہو جائے گا. سو وی آر کاگنیزنٹ آف دا فیکٹ کہ یہ ہم نے اس کو اٹیک کرنا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے لیٹ می ٹیل یو, یہ جو آپ کی جو فوڈ انفلیشن ہے یہ سپلائی سائڈ کا بہت بڑا پرابلم ہے, اور جب تک ہم پروڈکشن نہیں بڑھائیں گے اس میں, جو ہم نگلیکٹ کرتے رہے ہیں اوور دی لاسٹ couple of decades, وہ تب تک ٹھیک نہیں ہوگا. بٹ وی آر بینٹ اپون ایکچولی کریکٹنگ دی سچویشن. کمرشل بریک, اس کے بعد ہمیں شوکت ترین صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بہتری کیسے آئے گی, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس مزید بہتری ہو اور نئی کمپنیز کے آئی پی او سامنے آئیں, اس کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے, اور پھر یہ جو ہماری اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہے اس وبال سے کیسے جان چھوٹے گی. اور یہ بھی ہمیں ان سے پوچھنا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کیا ان تمام چیزوں کے ساتھ چلتا رہے گا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وزیر خزانہ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ بجٹ, آنے والے بجٹ کے حوالے سے جو کچھ خبریں آ رہی ہیں, جو تیاریاں ہو رہی ہیں, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے. شوکت ترین صاحب, ایک بڑا فیوریٹ ٹاپک رہا ہے ہمیشہ آپ سے, جب آپ گورنمنٹ میں نہیں تھے جب بھی بات ہوتی رہی ہے, کہ آپ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جو کہ ہمارے خزانے کو جوک کی طرح سے
چاٹ رہے ہوتے ہیں، اور اس حکومت کے 2.5-3 سال میں اس میں کوئی بڑی قابل ذکر بہت بڑی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ آف کورس پاکستان اسٹیل والا مسئلہ کسی حد تک سیٹل ہوا ہے، PIA کا کچھ حد تک سیٹل ہوا ہے، لیکن ایک پورا سیکٹر جو ہے جو کہ اب بھی تقریباً 700-800 ارب جو ہے وہ ہمارا کھا جاتا ہے، اس کو سدھارے بغیر یہ تمام اقدامات کسی صورت سے کارگر ثابت ہوں گے؟ دیکھیے جی، ویسے نیٹ بیسس پہ تو کم ہے، لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے۔ ہمارے چند ادارے جو ہیں وہ اتنا لاس کرتے ہیں، جس طرح آپ 300-400-500 بلین کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے وہی کہا ہے کہ یہ دیکھیں، ان کو یہ 85 ادارے ہیں، لیکن ہم 10-15 جو سب سے بڑے بڑے لاس میکنگ ادارے ہیں ان کو پہلے اٹھاتے ہیں، اور ان کی ہم مینجمنٹ تو آلریڈی چینج ہو چکی ہیں، اب ان کا جو ہے رپورٹنگ لائنز بھی چینج کر دیں گے۔ ہم ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ بنائیں گے ود ان پرائیویٹائزیشن کمیشن، یہ سب ان کو رپورٹ کریں گے رادر دین دیئر ریسپیکٹیو جس کو کہتے ہیں منسٹریز، اور گورنمنٹ کا انفلوئنس اس کے اوپر صفر کر دیں گے۔ پروفیشنل لوگ ہوں گے جو ان کو مینیج کریں گے، یہ پہلے ریسٹرکچر ہوں گی اور پھر یہ ان کی پرائیویٹائزیشن ہوگی، تو یہ کام بھی ابھی شروع ہو گیا ہے۔ تو شوکت علی صاحب، آپ نے کچھ جائزہ لیا کہ یہ جو پوری اکانومی کا جو بلیک ہول ہے سب سے بڑا، یعنی کہ ہمارا پاور سیکٹر، یہ انرجی کے معاملات اور یہ 2700 ارب کے گردشی قرضے، ظاہر راتوں رات ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن یہ معاملات ہیں، یہ ٹچ کیے بغیر یہ تمام جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں، یہ تو سب اس ہول میں جاتی رہے گی۔ تو آپ کو موقع ملا کہ اس کو دیکھیں، اور اس حوالے سے یہ جو IPPs کی پیمنٹس وغیرہ ہیں یہ تو اب بالآخر ہو رہی ہیں، لیکن اس پورے سیکٹر سے نمٹنے کے لیے اور اس کے بغیر کیا یہ جو ترقی کا سفر ہے 6% گروتھ 6.5% گروتھ کا، یہ ممکن ہو پائے گا؟ یہ بہت بڑا بلیک ہول ہے، لیکن اس کی جینیسس ہمیں پتہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، 425 ہم لوگوں نے ٹھیک ہے نہیں تھی ہمارے پاس بجلی، لیکن جب ہم نے بجلی لگائی تو ہم نے بغیر سوچے سمجھے بہت زیادہ لگا دی ہے۔ اب اس کے بیچ میں اب دیکھیں، ابھی گروتھ بھی تھوڑی کم ہوئی ہے، اور کہ آپ کو وجوہات کا پتہ ہے، لیکن اگر گروتھ 6-7% بھی ہوتی، چلتی رہتی، پھر بھی آپ سرپلس تھے، اور بہت سرپلس تھے۔ تو ہمارے پاس اس وقت کیپیسٹی پیمنٹ جو ہیں وہ 2023 کے بیچ میں کوئی تقریباً 1500 ارب کی ہو جائیں گی سالانہ۔ تو یہ اتنا بڑا جو ہول ہے، اس کو کیسے کرنا ہے؟ تو ہم نے اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی بنائی ہے کہ ظاہر ہے ہم نے اس کو ہم ٹیرف بھی نہیں بڑھائیں گے، کیونکہ ایک تو طریقہ آپ ٹیرف بڑھائیں، غریب جو ہے بیچارہ پس جائے گا اور ہماری انڈسٹری بالکل ناکارہ ہو جائے گی، لیکن وہ ہم نے نہیں کرنا۔ تو ہم نے انوویشن کرنی ہے۔ تو ہم اس کو جس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہم گردشی قرضہ جو ہے اس کو ہم نے IMF کو کہہ دیا ہم بڑھنے نہیں دیں گے، 2.3 ٹریلین ہے، اتنا ہی رہے گا، 2.35، لیکن ہم اس کو بڑھنے نہیں دیں گے، اور ہم یہ ہے کہ اس کی جو پیمنٹس ہیں اس کو ایکسٹینڈ کریں گے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ 30-40 سال کے یہ ادارے ہوتے ہیں، ان کی لائف ہوتی ہے، اور 10 سال کے اوپر ان کا لون پری پے ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے آپ کی اپ فرنٹ پیمنٹس بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم اگر ان کو ایکسٹینڈ کر لیں 5-6 سال 7 سال کے لیے، تو آلریڈی ہمیں کوئی بریدنگ سپیس مل جائے گی 4-5 سال میں کے لیے، اور اس میں ہم اپنا گروتھ ریٹ بڑھائیں، یوسیج بڑھائیں، اور جس میں سی پیک بھی آ جائے گا، سارا کچھ بھی آ جائے گا، تو اس سے یہ ہے کہ یہ ہماری کم از کم کیپیسٹی یوٹیلائزیشن ہو، اینڈ فیوچر کے بیچ میں ہم مہنگی بجلی نہ لگائیں، ہم ہائیڈل لگائیں، ہم سولر لگائیں، ہم جو یہ نان ٹریڈیشنل جو ہے وہ لگائیں، تو اس سے یہ ہے کہ ایک یہ جو انرجی مکس ہے یہ ہمارا جو ہے وہ یہ ہو جائے گا، مطلب ہارمونائز ہو جائے گا، لیکن یہ 1-2 سال میں نہیں ہوگا. It will take 5 to 7 years, 8 years, but we are ready to do this. شوکت علی صاحب، ایک چیز جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، جو ہم بار بار اس پروگرام میں خاص طور پہ معیشت کاروبار بہتر ہو رہا ہے تو اس میں بہتری کا اثر نظر آ رہا ہے، وہ ظاہر ہے کہ ٹھوس بنیادوں پر ہے. مثال کے طور پر ہمارا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ بہت زبردست، اس میں گروتھ بھی آ رہی ہے، اس کی ارننگز بڑی زبردست آ رہی ہیں، اور وہ ایک بڑی رے آف ہوپ نظر آتی ہے پورے سینیریو میں. اور اس جیسے کہ آپ نے شروع میں بات کی کہ اس کا بیرومیٹر جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ وغیرہ ہوتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ عرصے سے پہلے سے یہاں پہ آئی پی اوز نہیں آ رہے، اور اس طرح کی جو ایک ایکٹیویٹی ہے وہ نظر نہیں آتی. اسٹاک مارکیٹ میں اس طرح کی ایک لیک لسٹر سچویشن رہی ہے، جو اس میں بوئنسی ہو سکتی ہے وہ نہیں ہوئی ہے. اس پورے ماحول کو، اس کارپوریٹ سیکٹر کو، پی ایس ایکس وغیرہ کو
آئندہ بجٹ میں اور آئندہ 1-2 سال کے اندر آپ اس کا پوٹینشیل کیسے ایکسپلور کریں گے؟ دیکھیں ان کو انسینٹیوائز کیا جائے گا، ان کے یہ نئے آئی پی اوز کے لیے، انویسٹمنٹس کے لیے، ان کے جو ڈویڈنڈس پہ ریٹس ہیں، ٹیکسز کے ریٹس ہیں، کیپٹل گینز پہ ریٹس ہیں، ان کو ریشنلائز کیا جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، میں اس کی پروفٹیبلٹی جب اوپر جائے گی تو اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر جائے گی. اٹس اے فنکشن آف دی پروفٹیبلٹی آف دیر اسٹیک ہولڈرس. تو آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ میں اس وقت کوئی اتنا ہیلدی بھی نہیں ہوں، لیکن میں نے کم از کم یہ فیڈریشن کے ساتھ جو FPCCI ہے، آج میں نے میٹنگ کی ہے کراچی چیمبر کے ساتھ، ان کے ساتھ 2-3 میٹنگ کر چکا ہوں. میں اوورسیز چیمبر کے ساتھ کو 2-3 میٹنگز کر چکا ہوں. میں امریکن بزنس کاؤنسل کے ساتھ، پاکستان بزنس کاؤنسل کے ساتھ کر چکا ہوں. میرا ڈائلاگ ان کے ساتھ اور میں یہ اکیلا نہیں کرتا ہوں. میرے ساتھ رزاق داؤد ہوتے ہیں، خسرو ہوتے ہیں، میرے ساتھ حماد ہوتے ہیں، ہم اور ظاہر ہے FBR وغیرہ سارے ہوتے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ ایک چیز ان کی ڈیمانڈ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو جینون ہیں یا جو چیز ہم آج کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. تو ہم نے تو اس وقت جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے اس کی جو نیڈز ہیں اس کو ہی ہم نے بیسیکلی لے کے آگے چلنا ہے، اور ان کی اگر نیڈز جو ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق ہونا شروع ہو جائیں، فلفل ہونا شروع ہو جائیں، تو ظاہر ہے ان کی جو ہے پروفٹیبلٹی بڑھے گی. جب ان کی پروفٹیبلٹی بڑھے گی تو اسٹاک ایکسچینج میں ان کے شیئرز بھی بڑھیں گے، اور جب وہ بڑھے تو انویسٹرز بھی آئیں گے کیونکہ ان کی ریٹرن زیادہ ہوگی. ترین صاحب، آخری سوال، یہ سب کچھ ہوگا، یہ سارا کچھ ہوگا اور ہم IMF کے پروگرام میں بھی رہیں گے، IMF کا پروگرام بھی چلے گا اور یہ گروتھ کی پوری سٹوری بھی چلے گی، ممکن ہے؟ انشاءاللہ ممکن ہے. میری میننگ ڈائریکٹر IMF سے بھی گفتگو ہو چکی ہے. ہم نے ان کو صرف سمپل سی بات کی ہے کہ دیکھیں جی، جتنی کنسالیڈیشن آپ نے ہماری کرنی تھی، جتنی سیویئر کرنی تھی، وہ آپ کر چکے ہیں. اب ہمارے لوگوں کے پاس، ہماری انڈسٹری کے پاس یہ سخت نہیں رہے گی کہ ہم آپ کے یہ ٹیرفز بڑھا دیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارا ایشو ہے، لیکن ہم یہ ایشو آپ کا ریزالو کریں گے. ہم آپ کے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سرکولر ڈیٹ نہ بڑھے، کم ہو، ہم وہ آپ کو ڈیمونسٹریٹ کریں گے کہ ہم کس طرح کریں گے. اور دوسرا یہ ہے ٹیکسز جو ہے ضروری نہیں کہ پیرامڈنگ کریں، جو ٹیکس دے رہا ہے اس کے اوپر زیادہ ٹیکس لگا دوں، نہیں، ہم براڈنگ کریں گے. اور یہ 2 مین ان کے ایشوز تھے جن کو ہم انشاءاللہ وہ کریں گے، کنفرنٹ کریں گے، ان کو اچھے طریقے سے سیٹسفائی کریں گے. تو میرا خیال میں یہ دونوں چیزیں چل سکتی ہیں. IMF پروگرام تو اگلے 1-1.5 سال کے لیے نا. میں تو آپ کو جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ ہم نے تو ابھی شارٹ، میڈیم اور لانگ ٹرم جو اسٹریٹجیز ہیں ہر ان 12 ایریاز کی وہ بنا لی ہیں. تو ہم تو اگلے، یہ عمران خان کا تو جو منترا وہ یہ نہیں ہے کہ اگلے 2 سال کے لیے ہم کیا کریں گے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹریٹجکلی ملک کے لیے جو اچھا ہے وہ ہم نے کرنا ہے. تو وہ 5 سال کے لیے، 5 سال کے بعد ہو یا 10 سال کے بعد ہو، اس لیے تو وہ ڈیم بنا رہا ہے. ڈیم تو 2 سال میں نہیں بنے گے نا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ملک کے لیے اچھا ہے، تو یہی ہم بھی یہی کریں گے. ہم وہ چیزیں کر کے ابھی کرنا شروع کریں گے جو اگلے 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال کے لیے. یہ حکومت اگلی ٹرم کی بھی تیاری کر رہی ہے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.